अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सेकंड चैप्टर में आपके 9 मार्क्स हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक नंबर जो है वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि सिस्टम क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अहमियत क्या है और इसके डिफरेंट फेसेस क्या हैं, डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और यही हमारा मेन क्वेश्चन होगा। इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये एक शाख है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। एक्चुअली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और डिफरेंट फेसेस के अंदर उसको डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको अगर हम स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दें तो उस प्रॉब्लम को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है हल कर सकते हैं। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको मुख्तलिफ मराइल के अंदर जो है डिवाइड कर लिया जाता है, डिफरेंट फेसेस के अंदर उनको डिवाइड कर लिया जाता है, जिसको हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। हर फेसेस के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट सिस्टम क्या है? अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर डाटा को कलेक्ट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और इसी तरह से आप इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सिस्टम को बनाने के लिए हम डिफरेंट मेथड, प्रोसीजर, रूटीन्स वगैरह को यूज़ करते हैं, जो एक्चुअली SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी सिस्टम को किस तरह से बनाया जाता है या किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरह से बनाया जाता है। इन स्टेप्स को आप ना सिर्फ सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे के अंदर आप इन स्टेप को यूज़ कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अहमियत इस तरह से है कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट होता है और जो रिक्वायरमेंट होती हैं यूज़र की, उसी के हिसाब से जो है सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और सॉफ्टवेयर जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट होते हैं और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। स्टेक होल्डर ऑफ SDLC, स्टेक होल्डर्स मीन्स के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो लोग इस्तेमाल होंगे या सॉफ्टवेयर को जो लोग यूज़ करेंगे वो इसके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, सिस्टम एनालिसिस, इसी तरह से और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो यूज़ होते हैं और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए एंड यूज़र या कंपनी जो भी हैं वो सारे इसके स्टेक होल्डर्स हैं। SDLC के अंदर ये स्टेप जो है इन्वॉल्व होंगे। डिफाइनिंग प्रॉब्लम, जिसके अंदर आप किसी भी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं कि एक्चुअली आप करना क्या चाह रहे हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर प्लानिंग है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा। फिजिबिलिटी, स्टेप नंबर 3 के अंदर आप ये देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकता है या नहीं हो सकता, या जो चीज़ आप करने जा रहे हैं क्या वो मुमकिन है भी है या नहीं है। स्टेप नंबर 4 के अंदर आप एनालाइज करते हैं कि जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, किस तरह से उसको बनाया जाएगा। स्टेप नंबर 5 के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट आप गैदर करते हैं कि जिसके लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई भी चीज़ जो आप किसी के लिए बना रहे हैं, तो यूज़र से आप उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर किस तरह से होना चाहिए, क्या कुछ उसमें होना चाहिए। स्टेप नंबर 6 के अंदर हम उस सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं
ہم سافٹ ویئر بناتے ہوئے اس کے لیے الگوریتم لکھتے ہیں، اس کے فلو چارٹ بناتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ کے اندر، اسٹیپ نمبر 7 کے اندر ہم کوڈنگ کرتے ہیں، ایکچولی پروگرامنگ کرتے ہیں کسی لینگویج کو یوز کرتے ہوئے اور سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 8 کے اندر جو آپ نے کوڈنگ کی ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کوڈ ٹھیک ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اسٹیپ نمبر 9 کے اندر جو آپ نے سافٹ ویئر بنا لیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ڈپلائمنٹ اس کی ہوتی ہے۔ اور اسٹیپ نمبر 10 کے اندر مینٹیننس مینس کہ جو آپ نے سافٹ ویئر بنایا اس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں جو SDLC کے اندر جن کو آپ ایک ترتیب سے ہی اپلائی کریں گے۔ ان کو آپ کسی بھی اسٹیپ کو آپ پہلے یا بعد میں نہیں کر سکتے، بلکہ اسی ترتیب سے آپ ان کو جو ہے اپلائی کریں گے۔ اب ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہر ایک اسٹیپ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو پرفارم کیا جاتا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ کے اندر ہم پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایکچولی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح سے اگر آپ پرابلم کو اچھی طریقے سے ڈیفائن نہیں کریں گے، جو آپ چیز بنانے جا رہے ہیں اس کی کلیئرٹی آپ کے دماغ میں نہیں ہوگی تو آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں بنا پائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، جو سافٹ ویئر آپ نے بنانا ہے یا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اصل پرابلم ہے کیا، تو پھر اسی پرابلم کو لے کے اس کے سلوشنز کی طرف ہم جائیں گے۔ تو فار ایگزامپل ہم ایک سافٹ ویئر بنانے جا رہے ہیں، سافٹ ویئر جس کے اندر ہم اسٹوڈنٹ کے جو ایگزام ہیں ان کو ہم جو ہے یہاں پہ دیکھیں گے، ان کے لیے سافٹ ویئر بنائیں گے۔ یا ہم اس میں اور بھی ایگزامپلس لے لیتے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک گھر بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر بنانے کے لیے ڈفرینٹ جو مراحل ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ جو ہے سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہ رہے ہیں تو سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے آپ کو کن مراحل سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ 3 ایگزامپلس کو لے کے آگے چلیں گے کہ کسی سافٹ ویئر کو آپ بنائیں گے تو کیا مراحل آئیں گے، کسی گھر کو آپ بنائیں گے تو کیا مراحل اس کے اندر ہو سکتے ہیں، یا آپ سافٹ ویئر انجینئر بننا جا رہے ہیں تو کیا مراحل ہو سکتے ہیں۔ تو ایکچولی ہم SDLC کو اس کے اوپر جو ہے اپلائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ڈیفائننگ فیز تھا جس کے اندر آپ نے ڈیفائن کیا کہ آپ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایگزام کے لیے آپ سافٹ ویئر بنانے جا رہے ہیں، یا پھر آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ ایک گھر بنانے جا رہے ہیں، یا پھر آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر بننے جا رہے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 2 کے اندر پلاننگ فیز ہے۔ پلاننگ فیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پلاننگ کرتے ہیں جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، یعنی اگر آپ نے سافٹ ویئر بنانا ہے تو سافٹ ویئر بنانے کے لیے کیا کیا پلاننگ آپ کی ہوگی، کتنے آپ کے اخراجات آئیں گے، کون کون سے پروگرامر اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے، کون کون سے سافٹ ویئر آپ کو چاہیے ہوں گے، کون کون سے ہارڈ ویئر اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے، اس کے لیے آپ کمپلیٹ جو ہے اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ گھر بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے اس کے لیے خرچہ آ سکتا ہے، زمین کہاں پہ لینی ہے آپ نے، اور اسی طرح سے مختلف اور چیزیں۔ اسی طرح سافٹ ویئر انجینئر آپ بننے جا رہے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ کو کون سی ایجوکیشن آپ کو چاہیے، آپ کو کیا پڑھنا چاہیے کہ آپ آگے جو ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 3 میں فیزیبلٹی ٹیسٹ۔ فیزیبلٹی ٹیسٹ میں آپ چیک کرتے ہیں کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ پاسبل ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس فیزیبلٹی ٹیسٹ کو آپ انہی 3 ایگزامپل کے اوپر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ سافٹ ویئر بنانے جا رہے ہیں تو کیا سافٹ ویئر بنانا آپ کے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے، آپ گھر بنانے جا رہے ہیں تو گھر بنانا کیا پاسبل ہے یا نہیں ہے، سافٹ ویئر انجینئر بننے جا رہے ہیں تو کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ پھر یہ 4 چیزیں، یہ 4 یا 5 چیزیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں۔ ٹیکنیکل فیزیبلٹی۔ ٹیکنیکل فیزیبلٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ
جو بھی آپ چیز بنانے چاہ رہے ہیں، جو سافٹ ویئر آپ بنانے جا رہے ہیں، یہ ٹیکنیکل پاسبل ہے بھی یا نہیں ہے. جو ہارڈ ویئر آپ کو اس کے لیے چاہیے، جو سافٹ ویئر اس کے لیے آپ کو چاہیے، جو جتنا بھی انجینئرنگ مٹیریل یا جو بھی چیز آپ کو چاہیے، کیا وہ آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، ٹیکنیکلی فیزیبل ہے یا نہیں ہے. اگر یہ اوکے ہوگا تو پھر آپ نیکسٹ دیکھیں گے اکنامکلی فیزیبلٹی. کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ کیا آپ سافٹ ویئر بنا پائیں گے، یا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ گھر بنا پائیں گے، یا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر بن سکتے ہیں یا نہیں. اکنامکلی فیزیبلٹی، اس چیز کو آپ چیک کریں گے. آپریشنل فیزیبلٹی، لیگل فیزیبلٹی، شیڈول فیزیبلٹی. اسی طرح سے آپ باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ لیگلی کیا یہ پاسبل ہے بھی یا نہیں ہے، کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیگلی مینس کہ کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آپ کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ اس طرح کے سافٹ ویئر نہیں بنا سکتے. یعنی جیسے ایک بینک کو جو ہے اس کو فراڈ کے طور پہ آپ کے سافٹ ویئر ایسے بناتے ہیں کہ وہاں سے جتنے پیسے ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں کہیں اور. یا اسی طرح لیگلی آپ گھر جو ہے بنانے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ آپ نے روڈ کے بالکل درمیان میں بنانا ہے، تو لیگلی یہ آپ کو پاسبل نہیں ہوگا. اسی طرح شیڈول میں یہ ہے کہ ٹائم، کہ جب آپ ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں، سافٹ ویئر بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو آپ سے یوزر کہتا ہے کہ ہمیں 2 دن کے اندر یہ سافٹ ویئر بنا کے دیں، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا بعض اوقات. تو ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے اندر بنے گا، کیا وہ ٹائم آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے. اسی طرح گھر بناتے ہوئے اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. اسی طرح آپ سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پورا ایک پروسیجر ہے، آپ نے ڈفرینٹ کلاسز پڑھنی ہے، اس کے لیے ٹائم آپ کو چاہیے. تو یہ ساری فیزیبلٹی ٹیسٹ آپ یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے. اگر یہ پاسبل ہوتا ہے تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ ہمارا انالائزنگ فیز. یہاں پہ ہم کسی بھی پرابلم کو انالائز کرتے ہیں کہ اینڈ یوزر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کیا ایکچولی بنانے چاہ رہے ہیں، اس کو ٹوٹلی آپ انالائز کرتے ہیں. جو آپ کے پاس اولڈ سسٹم ہوتا ہے اس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ کے پاس پہلے سے چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں اور اسی کے حساب سے نئے سسٹم کو بنانے کی آپ کوشش کرتے ہیں. پھر ہم یہاں پہ یہ چیک کرتے ہیں کہ جو آپ سسٹم بنانے چاہ رہے ہیں کیا وہ اس بجٹ کے اندر بن پائے گا جو بجٹ آپ کے پاس ہے، یا جو فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں ان فیسلٹیز کو آپ سامنے رکھتے ہوئے سافٹ ویئر بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے. اور کیا یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ آپ کے آرگنائزیشن کو یہ زیادہ ڈیولپ کرے گا، یعنی جس چیز کے لیے آپ اس سافٹ ویئر کو بنا رہے ہیں کیا یہ آپ کو فائدہ دے گا، کہ یا پھر یہ آپ کے لیے زیادہ مشکلات جو ہے یہ پیدا کر دے گا. اس چیز کو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے. اور یہاں پہ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اولڈ سسٹم کو ریپلیس کرنا چاہیے نیو سسٹم کے ساتھ یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ٹوٹلی ہم انالائز کرتے ہیں کسی بھی سسٹم کو. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹیپ نمبر 5 کے اندر ریکوائرمنٹ گیدرنگ، کہ جو یوزر ہے اس کو جو بھی چیز اس نے بنانی ہے اس کے حساب سے آپ اس سے ریکوائرمنٹ اس سے گیدر کرتے ہیں. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح کا سسٹم جو ہے وہ بنوانا چاہ رہا ہے، یا آپ کی انجینئرنگ ٹیم جو ہے وہ ٹوٹلی انالائز کرتی ہے اس سسٹم کو اور ان سے ڈفرینٹ انٹرویو کر کے کوشچنس کر کے ان کو ڈفرینٹ ماڈلز دکھا کے یا مختلف طریقوں سے جو ہے یوزرز سے جو ہے ریکوائرمنٹ گیدر کی جاتی ہیں. تو اس کے اندر پھر آگے فردر 3 اسٹیپس ہے. ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمر سے آپ ملاقات کرتے ہیں، ان سے ان کے بارے میں جو بھی سسٹم آپ بنانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ساری انفارمیشن جو ہے وہ گیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے اندر فنکشنل ریکوائرمنٹ ہیں. فنکشنل ریکوائرمنٹ یعنی جو سسٹم آپ بنانے چاہ رہے ہیں ایکچولی آپ اس کے اندر کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر کیا فارمولے لگیں گے، کس طرح کی فنکشنالٹی اس کے اندر آپ کو چاہیے، کس طرح کی پروگرامنگ اس کے اندر چاہیے، وہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر جو ہے وہ گیدر کرتے ہیں.
نان فنکشنل ریکوائرمنٹ یعنی ایسی ریکوائرمنٹ جو اس سسٹم کو چیک کرنے کے لیے آپ یہاں پہ یوز کریں گے، وہ ایکچولی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ گیدر کریں گے۔ اسٹیپ نمبر اسی کے اندر ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے اندر جو ہے نیکسٹ ریکوائرمنٹ ویلیڈیشنس ہیں، مینس کہ جو ریکوائرمنٹ آپ نے گیٹ کی ہیں، آپ یوزر سے ملی ہیں، جو آپ سے سافٹ ویئر بنوانا چاہ رہا ہے یا آپ سے مکان بنوانا چاہ رہا ہے یا جو بھی پرابلم ہے آپ کو، تو جو بھی آپ نے ریکوائرمنٹ گیدر کی ہیں یوزر سے ملنے کے بعد آپ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ ریکوائرمنٹ آپ کے اس سسٹم کے لیے ریکوائرڈ ہیں یا نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ چیک کرتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 3 اسی کے اندر ریکوائرمنٹ مینجمنٹ، تو جو بھی آپ نے ریکوائرمنٹ گیٹ کی ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں کہ کیا یہ آپ کے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کافی ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ کو چاہیے وہ ساری آپ نے گیٹ کر لی ہیں، یہاں پہ آپ ساری اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کے اندر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پہلے آپ نے ریکوائرمنٹ گیٹ کی ہیں کیا یہ فلفل کر رہی ہیں، لیکن یا پھر جب آپ سسٹم کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نیو ریکوائرمنٹ جو ہے ان کو بھی گیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیپ نمبر 6 کے اندر ڈیزائننگ فیس، ایکچولی یہاں پہ ہم ڈیزائن کرتے ہیں جس سسٹم کو آپ نے بنانا ہے، جیسے آپ نے گھر بنانا ہے تو اس کا آپ پورا ایک نقشہ بناتے ہیں، اس کے لیے پوری اس کو اسکیچ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بنائیں گے۔ تو اسی طرح سے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ الگوریتھم کو یوز کرتے ہیں، فلو چارٹس کو یوز کرتے ہیں۔ الگوریتھمس کیا ہیں؟ اسٹیپ وائز پروسیجرس ہیں، جو بھی آپ کام کرنے چاہ رہے ہیں وہ کام کس طرح سے ہوگا، اس پورا ایک پروسیجر اس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو ہم الگوریتھم کہتے ہیں۔ جیسے آپ چائے بنانے جا رہے ہیں تو وہ چائے کیسے بنے گی، اس کے لیے ڈفرینٹ سٹیپس آپ پرفارم کرتے ہیں کہ پہلے پانی کو گرم کریں، پھر اس کے اندر ڈفرینٹ اور چیزوں کو ایڈ کریں، پھر یہ اسی طرح سے ڈفرینٹ سٹیپس کے تھرو جو ہے آپ کے پاس وہ چائے بن جاتی ہے۔ تو یہ یا یوں سمجھے کہ ریسیپی کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے جو اس کی ریسیپی ہوتی ہے وہ اس کی ایکچولی ایک الگوریتھم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے کمپیوٹر پہ جتنے بھی پرابلمس ہیں، اگر ان کے الگوریتھم آپ کے پاس موجود ہے، ان کا فارمولہ آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ ان پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں۔ تو ڈیزائننگ فیز کے اندر ہم الگوریتھم جو ہے ان کو کریٹ کرتے ہیں، پھر فلو چارٹس جو ہیں ان کو کریٹ کرتے ہیں۔ فلو چارٹ کے گرافیکل ریپریزنٹیشن آف پرابلم، جو پرابلم آپ کے پاس ہے، جو سافٹ ویئر آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے فلو چارٹ آپ بناتے ہیں۔ فلو چارٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسرا پروگرامر ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، اور جس یوزر کے لیے آپ سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہے ہیں وہ فلو چارٹ سے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس پروسیجر کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں کسی کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو گرافس کے تھرو یا چارٹس کے تھرو اس کو سمجھائیں گے تو وہ آسانی سے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ کے اندر آپ کوڈنگ کرتے ہیں۔ آپ نے جو بھی سافٹ ویئر بنانا ہے اس کے لیے آپ کوڈنگ کرتے ہیں۔ کوڈنگ کے لیے آپ ڈفرینٹ جو ہیں لینگویجز کو یوز کرتے ہیں، جو یہاں پہ آپ کے لیے ہے وہ C++ کے تھرو ہم ڈفرینٹ کوڈ کریں گے، ڈفرینٹ جو ہیں وہ آپ پرابلمس کو سافٹ کریں گے، چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر بنائیں گے۔ اور نیکسٹ آپ کے پاس ہے ٹیسٹنگ یا ویریفیکیشن فیز۔ نیکسٹ فیز آپ کا ہے ٹیسٹنگ یا ویریفیکیشن فیز۔ جب آپ کوڈنگ کرتے ہیں تو وہ کوڈنگ ایکوریٹ ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یونٹ ٹیسٹنگ ہے، پھر کمپلیٹ ٹیسٹنگ ہے۔ یونٹ ٹیسٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سافٹ ویئر کے الگ الگ پورشنز کو، الگ الگ کوڈنگ کو، ماڈولز کو، جو ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں ان کو الگ الگ آپ چیک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو کمپلیٹلی چیک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جتنے بھی بگ یا ایررز آتے ہیں ان کو ڈیبگ کیا جاتا ہے۔ بگ آپ کے ایرر کہلاتے ہیں اور ان ایررز کو ریموو کرنا ڈیبگ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ کے اندر سسٹم کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ جو بھی سسٹم آپ نے بنایا ہے اب آپ اس کو یوزر کو دیتے ہیں، اور یوزر جو ہے اس کو یوز کرتا ہے، اور اس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو اس کی سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، ساری چیزوں کو کمپلیٹلی وہاں پہ مینیج کرنا، یہ اس کا سسٹم امپلیمنٹیشن کہلاتا ہے، جس کے اندر پھر کمپلیٹ ٹریننگ بھی یوزر کو دی جاتی ہے۔
اس کے لیے پھر یوزر کو جو ہے ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور پھر سسٹم کنورژن ہوتی ہے. سسٹم کنورژن مین کہ آپ اولڈ سسٹم سے نیو سسٹم کی طرف جو ہے وہ سسٹم ڈپلائمنٹ یا امپلیمنٹیشن کے 4 ڈفرینٹ جو ہیں وہ طریقے ہیں کہ جس کے تھرو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی سسٹم کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن ہے. ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اولڈ سسٹم ہے اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں اور اس کے جگہ پہ نیو سسٹم کو جو ہے انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں. یہ سب سے کم خرچہ اس کے اندر ہے لیکن سب سے زیادہ رسک اس کے اندر ہے کہ جو نیو سسٹم آپ نے بنایا ہے مے بی کہ وہ صحیح طرح سے ورک نہ کرے اور آپ نے اولڈ سسٹم کو بھی ختم کر دیا ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے لاس ہو سکتا ہے. تو دوسرا آپ کے پاس جو طریقہ ہے وہ پیرلل ہے. پیرلل سسٹم میں یا پیرلل امپلیمنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اولڈ سسٹم کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور نیو سسٹم کو بھی یا نیو سافٹ ویئر کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ نیو سسٹم جو ہے وہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے تو پھر آپ اولڈ سسٹم کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تیسرا طریقہ اس کا فیزڈ امپلیمنٹیشن کا ہے. فیزڈ امپلیمنٹیشن میں کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر کے ڈفرینٹ پورشنز کو فیس بائی فیس جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں. یعنی فرض کریں آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سافٹ ویئر بنایا جس کے اندر اسٹوڈنٹ کی فیسز کا سارا اس کے اندر ایک ماڈول ہے, پھر دوسرا ماڈول اس کی ایگزامس کا ہے, تیسرا جو ہے ان کی اٹینڈنس کا ہے اور اسی طرح سے بہت سارے ماڈولس ہیں. تو آپ فیس بائی فیس جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ فرسٹ فیز کے اندر آپ سمپلی اٹینڈنس کے جو ماڈول ہے اس کو آپ چیک کرتے ہیں, وہ اگر اوکے ہوتا ہے تو نیکسٹ کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے باقی ماڈولس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. جو چوتھا اس کے طریقہ ہے امپلیمنٹیشن کا وہ پائلٹ امپلیمنٹ. اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ اولڈ سسٹم جو ہے وہ آپ کا یوز ہوتا جاتا ہے اور آپ کچھ یوزرز کو نیا سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کراتے ہیں اور ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور وہ کمپلیٹلی جب اس کو لرن کر لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پرابلم بھی نہیں ہے تو پھر آپ اولڈ سسٹم کو ختم کر کے نیو سسٹم کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں. اگر اسی کو ہم گرافس کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن میں کیا ہے کہ اولڈ سسٹم آپ کے پاس تھا, آپ نے اس کو ختم کر دیا اور نیو سسٹم آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر دیا. اس کے بعد پیرلل کے اندر کیا تھا کہ اولڈ سسٹم آپ کا چل رہا ہے اور پھر آپ نے نیو سسٹم بھی آپ نے ساتھ میں چلا دیا, تو دونوں پیرللی چل رہے ہیں. اور جب نیو سسٹم آپ کا کمپلیٹلی صحیح طرح سے چلنا شروع ہو گیا تو پھر یہاں پہ آپ نے اولڈ سسٹم کو ختم کر دیا, صرف نیو سسٹم آگے چل رہا ہے. اور پائلٹ کے اندر کیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے حصے کے اندر جو ہے نیو سسٹم کو یہاں سے انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیتے ہیں کچھ یوزرز کو, اور جب وہ سیکھ جاتے ہیں کمپلیٹلی اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا سافٹ ویئر کے اندر تو پھر اس کے بعد صرف نیو سسٹم کو جو ہے یہاں سے چلایا جاتا ہے. فیز سسٹم کے اندر کیا ہے کہ آپ نے کچھ حصے کے اندر جو ہے وہ نیو سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا, وہ اوکے ہو گیا, تو پھر نیکسٹ میں آپ نے کچھ اور ماڈولس ان کو انٹروڈیوس کرایا, وہ اوکے ہو گیا, تو پھر کچھ اور ماڈولس, اور اس طرح سے آپ نے کمپلیٹلی نیو سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا. STL کا لاسٹ اسٹیپ ہے آپ کا مینٹیننس یا سپورٹ. جب آپ کسی بھی سسٹم کو بنا لیتے ہیں وہ کمپلیٹلی صحیح طرح سے بنا ہو یہ ضروری نہیں ہے, تو جو بھی آپ سافٹ ویئر بناتے ہیں بعد میں اس کی مینٹیننس بھی ہوتی رہتی ہے. مینٹیننس مینس کہ اس کے اندر کوئی بگ ہے, کوئی پرابلم ہے تو اس کو سافٹ ویئر کمپنی جو ہے وہ اس کو ریموو کرے گی. پھر اس کے بعد پھر سپورٹ بھی جو ہے وہ ساتھ میں دی جاتی ہے, کافی عرصے تک جو ہے سپورٹ دی جاتی ہے, اس کے اندر ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, اور اگر کہیں پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو ان کو بھی ریموو کیا جاتا ہے. تو یہ مینٹیننس تقریباً ساتھ میں چلتی رہتی ہے کہ آپ سافٹ ویئر دینے کے بعد بھی اس کے اندر مینٹیننس جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو STLC کا یہ اس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس 10 اسٹیپ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے. نیکسٹ لیکچر ہمارا چیپٹر نمبر 3 کے بارے میں ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.